अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात करते हैं मसाइल के हवाले से। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और इसके साथ साथ ईद कुर्बा का मौका है, तो कोशिश करेंगे कि आज कुर्बानी के हवाले से गुफ्तगू की जाए। पिछले प्रोग्राम के अंदर भी तफसीलन इस मामले पर गुफ्तगू हुई है। कुछ मामलात का समझना ज़रूरी है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, समाजी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू साल हर साल होती रहती है, लेकिन ये ईद का मौका है। बहुत सारे सवालात हमारे पास मौसूल हो रहे हैं और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ज़्यादा हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे मामलात और मसाइल सामने आए हैं जिनको समझना बेहद ज़रूरी है। बहुत हसास नौइयत के मामलात हैं कुर्बानी के हवाले से, ख़ास तौर पे जब बात होती है। वैसे तो ये सिलसिला शुरू हो चला है कि जब भी कोई अहम मौका आता है, जैसे हमने देखा अब से थोड़े अरसे कबल जब रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ, तो इस तरह बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुख्तलिफ फेसबुक के ऊपर, जो फेसबुक के ऊपर पोस्ट्स हैं उस पर हमने देखा कि रोज़े के हवाले से बड़ी अजीब अजीब बातें बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी मंतक के रोज़े के साथ, माह मुबारक के साथ चीज़ें मंसूब करके आगे पहुंचाई जा रही हैं। और लोग हमारे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि ना तहकीक के ऊपर यकीन रखते हैं और ना कोशिश करते हैं तहकीक करने की कि जो बात उन तक पहुंचाई जा रही है आया वो सही है या नहीं है, उसकी दलील क्या है। और अब एक सिलसिला और भी शुरू हो रखा है कि नीचे एक हवाला छोटा सा लिख दिया जाता है। वो लिखा ज़रूर जाता है, लेकिन लिखने वाले को बखूबी इल्म होता है कि जिस तक ये पहुँचेगी वो इसके बारे में कभी खोल कर नहीं देखेगा या उसकी तहकीक नहीं करेगा। याद रखिए, क्योंकि ये ज़हमत आपने भी कभी नहीं की होगी। आपसे मुराद है कि उसमें बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कोशिश की होगी, ये हुज्जत तमाम की होगी, वगरना बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है कि जिसको ऐसे ही दूसरों तक सवाब की नीयत से पहुँचा देती है। और यही कुछ हो रहा है कुर्बानी के हवाले से। तो आज इसके ऊपर कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। आप वैसे तो एक मजहबी स्कॉलर हैं और बड़ी तहकीक है आपकी दीनी उलूम के हवाले से और बड़े करीब से मामलात को देखते हैं, बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं। और कोशिश हमेशा से ही होती है कि एक आम आदमी को बात समझाई जाए, आसान अंदाज में सहल करके उस तक ये मामला पहुंचाए जाए ताकि उसकी समझ में बात आ सके। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब की, हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज़िश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा यहाँ से ही किया जाए। आपके यकीनन इल्म में ये चीज़ होगी कि जिसका भी मैंने तस्करा किया है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो थोड़ी सी अब उसमें जिद्दत इस तरह आ गई है कि पहले मैं और आप इस चीज़ का तस्करा करते थे कि कोई भी बात या कोई भी मसला जो आप तक पहुँचता है, अब वो किसी भी हवाले से आ रहा है, किसी भी ज़रिए से, लोग इस बारे में नहीं तहकीक करते। और पहले तो शायद कोई हवाला भी नहीं दिया गया होता था, लेकिन अब उसमें कोई ना कोई हवाला या कहीं किसी हदीस की किताब का नाम या नंबर ज़रूर दे दिया जाता है, क्योंकि लिखने वाले को, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि पता है, इस चीज़ का इल्म है कि इसके ऊपर कोई ज़हमत नहीं करेगा, तो लोग उसको सही मान के एक दूसरे तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। यहाँ से ही चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करें, फिर कुर्बानी के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं चाहूँगा फ़र्दन फ़र्दन उस पर गुफ्तगू करें। हमारा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारा दीन इस्लाम सबसे पहले अपने पैरोकारों को, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को सबसे पहली बात का जो अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म देते हैं वो कहते हैं इक़रा, जी, यानी पढ़ना है, ठीक, पढ़ कर अमल करना है, सीख कर अमल करना है। ये सबसे पहला हुक्म भी है और सबसे पहली वही भी है मुसलमानों के लिए। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह हुजरात में इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया ना, फतबय्यनू, यानी तहक़ीक़ किया करो। बग़ैर तहक़ीक़ के कोई भी चीज़, ख़ास तौर पर दीन के मामले के अंदर, उसी भी चीज़ को कबूल नहीं करना चाहिए। जब तक आपको
یقین نہیں ہے، جب تک آپ کو تحقیق نہیں ہے، جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جو بات مجھ تک پہنچی ہے، یہ جو میسج مجھ تک پہنچا ہے واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، کہ یہ واقعتاً اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے فتبینوا، جیسے حکم ہے نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ بھی حکم ہے، اور یہاں پر تحقیق کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہاں پر ایک اور وقت کے امام ابن سیرین کا قول میں نقل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تنظروا امن تاخذون دینکم، یعنی جس شخص سے آپ کوئی قول، کوئی کوٹیشن، کوئی ورڈ، کوئی اقوال زرین، کوئی حدیث، کوئی فرمان، کوئی فقہ، کوئی بھی چیز آپ لیتے ہو تو آپ دیکھا کرو جس سے آپ دین لے رہے ہو کہ وہ واقعتاً دین کے پیرائے پر پورا اترتا ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کیا کریں۔ جب تک تحقیق نہیں ہوگی تو ہم عمل نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم عمل کریں گے بھی، اگر وہ اعمال کتنے ہی پہاڑوں جتنے بھی عظیم کیوں نہ ہوں، مگر پتہ چلے کہ ان کی کوئی دلیل نہیں، نہ اللہ نے کہا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ان کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جس کو بخاری اور مسلم میں نقل کیا گیا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا اس کے متعلق ہمارا حکم نہیں، حکم یعنی ورڈ نہیں اور عمل بھی نہیں ہے، ہم نے کیا بھی نہیں ہے، تو وہ عمل چاہے کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ چیزیں ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے۔ ٹھیک، لوگ کہیں گے تو ہم تو تحقیق نہیں کر سکتے، آج کے زمانے میں تحقیق کرنا آسان ہو گیا، چلو آپ تحقیق نہیں کر سکتے تو علماء سے، ٹھیک ہے، میں عوام کے لیے آسانی سے پیدا کر رہا ہوں، مگر علماء کے لیے یہ مصیبت بن سکتی ہے کہ سب سے پہلے جو بھی عالم، مسجد کا امام، خطیب، جو بھی آپ سے کوئی بات کرتا ہے، کم سے کم آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ اس کی ریفرنس، اس کا دلیل کا۔ کیا اچھی بات ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب وہ سوالات میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا جو سوشل میڈیا پہ زیادہ زیر بحث ہیں، اور وہ سلسلہ جیسے ہی یہ عظیم مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ہاتھوں کا جو ناخن ہے، بال وغیرہ ہے یا غیر ضروری بال ہیں، ان کو نہ کاٹا جائے 10 دنوں کے اندر۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کو میں چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور صحیح ستہ کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ جس شخص نے ارادہ کیا قربانی کرنے کا، تو اس کے لیے یہ چیز یہ ہے کہ فَلْيَأْخُذْ، کہ وہ اپنے ناخن کو نہ لے اور اپنے بالوں کو نہ کٹوائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس طرح جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو احرام بندھا ہوا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ ان کی تشبیہ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ بتایا کہ اگر آپ لوگ بھی یہاں بیٹھے ان چیزوں پر عمل کرو گے تو آپ کو بھی اسی طرح کا اجر اور ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہے قربانی نہیں کر سکتا، اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تو اس کو بھی وہی قربانی والا ثواب ملے گا اور اسی طریقہ اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی تاکید فرمائی ہے، احادیث میں اس کی تاکید ملتی ہے۔ اور یہ بھی چیز لازمی نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی سے یہ کام سرزد ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی نے ناخن کاٹ لیے، کسی نے بال کٹوا لیے، کسی نے مونچھیں داڑھی سیٹ کروا لی، اس کو پتہ نہ تھا یا پتہ ہونے کے باوجود بھی اس نے کی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ تاکیدی عمل ہے۔ یہ تاکیدی عمل، جس طرح نماز کے لیے لباس اچھا ہونا چاہیے، نماز کے لیے بھی ٹوپی ہونی چاہیے، اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، یہ لباس پہنے گا اچھا تو اس کی نماز میں اور یعنی خشوع خضوع ہوگا، عبادت اور مقبول ہوگی۔ اگر کوئی نہیں پہنتا تو اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر اور ایڈیشنل چیز ہے ثواب کو بہتر بنانے کے لیے، مگر قربانی پر کوئی عمل اثر نہیں ہوگا، کوئی خدا نخواستہ ضائع نہیں ہو جائے گی۔ بہتر عمل یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے،
کہا ہے تو اسے کرنے چاہیے، اسے کرنے سے انسان کو اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، یہ چیز ملتی ہے۔ باقی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز بھی نہیں لانی چاہیے اگر کسی نے غلطی سے ٹھیک ہے بغیر کسی لا علمی کی وجہ سے کوئی اس طرح کا عمل کیا ہے تو ہم اس کو کہنا شروع کر دیں کہ بھئی آپ نے تو قربانی کرنی تھی، آپ نے بال کٹوا دیے، ناخن کٹوا دیے، آپ کی قربانی گئی۔ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، شریعت بالکل آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو، بشرو لوگوں کو خوشخبری دو، یعنی آسان دین کی جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، بشرو ولا تنفروا، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو، یہ ہماری شریعت۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب جانور میں قربانی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، خریداری کا ایک معاملہ اور دیگر مسائل ہیں۔ میں چاہوں گا پہلے ذرا اس چیز کی بھی تصحیح ہو جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، یہ مسئلہ سامنے آیا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت فی الوقت رقم موجود ہے، لیکن کیونکہ معاشی مسائل اتنے سارے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آنے والے وقت میں مستقبل قریب میں ہمارے پاس امکانات ہیں کہ وہ پیسے نہ ہوں، وہ جو اہم کام ہم نے کرنے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ گھر کی کچھ ضروری چیزیں خریدنے ہیں یا خوراک وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، ہم اس چیز کے پیش نظر اس وقت پیسے کو بچا کر کیا قربانی کو محدود کر سکتے ہیں؟ شرعاً کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو دین اسلام ہے، وہ آسان ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی فرما دی ہے، اس میں کوئی یعنی شدت نہیں ہے، سختی بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا جاتا ہے نا، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا ان میں سے کسی ایک کو خریدنے جتنی رقم موجود ہو اور اس کو سال گزر جائے تو اس کے اوپر مسلمان مرد ہو چاہے خاتون ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ مگر قربانی کے حوالے سے شریعت نے اس طرح کا کوئی نصاب مقرر نہیں کیا، ٹھیک ہے، شریعت نے اس طرح کا کوئی نصاب مقرر نہیں کیا۔ شریعت نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ، یعنی جس کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے قربانی کرنے کی، چاہے 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، اتنی رقم نہیں ہے گھر کے اندر، مگر ایام ذی الحجہ کے اندر، پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے قربانی کے ایام جو ایام تشریق تک، اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر طاقت ہے قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصاب مقرر کیا ہے۔ اور جو آپ نے کہا مثال کے طور پر کسی کے پاس پیسے ہیں اور اس نے کسی خاص مخصوص کام کے لیے رکھے ہیں، مثال کے طور پر مخصوص کام کے لیے اگر ہم اس کو اس طریقے سے لے لیں، کسی نے قرض ادا کرنے کے لیے اس کو پیسے دینے ہیں ہم نے تقریباً 1 تاریخ کو، ٹھیک ہے، اور عید آ رہی ہے ابھی چند دنوں کے بعد، اور قرض لازمی دینا ہے، تو قرض کی زیادہ اہمیت ہے، قرض ادا کرنا لازمی ہے، کیونکہ جب تک انسان مقروض ہوتا ہے تو مقروض کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، مقروض کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے، تو مقروض کے اوپر جو ہے یہ قربانی بھی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا لانگ ٹرم کوئی پلاننگ ہے، کوئی لمبی پلاننگ ہے، بھئی گھر لینا ہے، ٹھیک ہے، گھر تو انسانوں کے کبھی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، اتنا لاکھوں روپے کا ہوگا، کروڑوں روپے کا گھر ہوگا مثال کے طور پر، تو وہ اس میں تو انسان وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس میں 4 سال بھی لگ سکتے ہیں، 5 سال بھی لگ سکتے ہیں اگر اس میں پیسے جمع کرنے میں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو ان کے لیے افضل ہے۔ مگر جو میں نے قرض کی بات بتائی، اگر قرض ہے قرض کو چکا دینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص جو فرد قرض لیا ہوا ہے اور فوت ہوا ہے ان کی نماز بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، تو ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم اور آپ نے اور ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے اوپر قرض ہوتا ہے مگر ہم عمروں کے اوپر عمرہ کیے جاتے ہیں، ہمارے اوپر قرض ہوتا ہے مگر حج کے لیے جو ہے کوششیں کیے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر جو قرض ہے اس کو چکائیں، اس کے بعد اللہ کا قرض جو آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے یہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قربانی کی وسعت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے تو وہ کر لے، اگر قرض ہے تو اس کو پہلے ادا کرے، ورنہ دوسری چیزیں شادی بیاہ کے اندر جو خواتین جو ہوتی ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں جو پیسہ جمع کرتی ہیں، جو سونا وغیرہ جمع کر کے اپنی بیٹیوں کے لیے رکھتی ہیں کہ ان کو جہیز دینا ہے، جہیز شریعت کا حکم نہیں ہے،
ٹھیک ہے، شریعت نے ہمیں پابند نہیں لگایا. شادی کے اخراجات ہم نے الٹ سمجھے. شادی کا اخراجات جتنے بھی ہیں سارے کے سارے دولہے کے اوپر ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ یہ زرہ ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ تلوار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، اس کو بیچ دو. ٹھیک ہے، تلوار تم شیر خود آؤ، تمہارے کام آ جائے گی. زرہ کام نہیں ہے، آپ بہادر و جری ہو. تو جو چیزیں بیچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا تھے؟ سربراہ تھے، انہوں نے پالا تھا. تو بحیثیت سربراہ کے ان کو جو گھر کی ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ دلا دیں. ہم نے اس کو جہیز سمجھ لیا. تو شادی کا جو اخراجات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام لڑکے کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس طرح کا اگر کوئی خاتون، کوئی فیملی، کوئی افراد جو ہیں وہ اپنی بچی کے جہیز کے لیے پیسے بچا کے رکھیں اور قربانی نہیں کر رہے تو یہ چیز غلط ہے، کیونکہ جہیز جو ہے وہ شریعت میں لازمی نہیں ہے. حق مہر لازمی ہے. ٹھیک ہے، کوئی دلہا ہے، کوئی لڑکا ہے شادی کرنا چاہتا ہے اور حق مہر اس کے پاس ہے اور اس کے علاوہ پیسہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو ادا کرنا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے یہ پیسے بعد میں نہیں ہو سکتے، تو حق مہر کو بچا کر کے رکھے تاکہ اس کی شادی ہو جائے. کیا اچھی بات ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. ذرا قربانی کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، تو اس میں یہ سمجھنا لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کہ اب کیونکہ جانور کی قیمتیں بہت زیادہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بڑھ گئی ہیں. ایک عام آدمی، ایک سادہ لو آدمی، اس کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو گیا ہے کسی چوپائے کی قربانی کرنا. تو وہ یہ حصے والا طریقہ کار اس نے اختیار کیا ہے. اب حصے کے اندر ابہام کا عنصر جو موجود ہے. اب یہاں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پیچیدگیوں کا شکار ہو رہے ہیں. جیسے جیسے ہمیں مختلف ذرائع سے چیزیں پتہ چلتی ہیں، اور پھر میں نے کیونکہ آج گفتگو کا جو محور اور مرکز ہے وہ یہ کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے خاص طور پر یا واٹس ایپ سے جو انفارمیشن ملتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے زیادہ ہم پریشان ہیں. عرض یہ ہے کہ یہ ذرا فرما دیجئے کہ یہ جو لوگ حصے میں قربانی کر رہے ہیں، اب ایک سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ کا ذریعہ معاش نہیں پتہ یا آپ کو میرا ذریعہ معاش نہیں پتہ. یہ اگر ہم دونوں جانتے ہیں تو تیسرا شخص جو اس میں حصے دار بن رہا ہے اس کا اگر ذریعہ معاش ہمیں نہیں پتہ اور اگر ایسی قربانی میں حصہ ڈال دوں، شرعی حکم کیا اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا. جی، ٹھیک ہے، لفظ استعمال ہوا جاسوسی نہیں کرنا. یہ آسان ورڈ ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا. جاسوسی نہیں کرو. جاسوسی کا مطلب یہ کہ ٹو نہیں لگاؤ کہ اس کی آمدنی کیسی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو اس کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، گھر میں آ سکتے ہیں، ان کے جو دعوت ہو وہ جو کھلا رہا ہے آپ اس کی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز شریعت نے منع فرمایا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے، یہ بھی سوال نکلتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی عبادت کو متاثر نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی قربانی کو متاثر نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے حج کو متاثر نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر 7 افراد ہیں ایک گائے کے حصے کے اندر، اس میں سے 6 لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آمدنی جو ہے وہ بالکل حلال کی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ مشکوک ہے. تو یہ قرآن مجید کی آیت ان کے لیے دلیل ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. تمہارا بوجھ ان کے اوپر نہیں اور اس کا بوجھ آپ کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ان اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، بے شک لا يقبل الا طیبا. پاک چیز کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز قبول ہی نہیں کرتا. آپ کی پاک ہے، آپ کی حلال ہے، آپ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگلے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کیٹیگری کے اندر نہیں آتی، ان اصولوں کے مطابق نہیں آتی، مگر ہم زبان سے اس کی دل آزاری نہیں کر سکتے کہ آپ کی قبول نہیں ہوگی. ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی قبول کروانے والے اس کی قبول نہیں کروانے والے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے، پاک کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا. آپ کی ہماری 5-6 جو لوگ ہیں ان کی آمدنی حلال کی ہے، ان کی قربانی قبول ہو جائے گی. اگر کوئی 7واں شخص ہے، حصے دار ہے، اس کی قربانی جو ہے، اس کا حصہ جو مشکوک ہے، وہ اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے. ٹھیک ہے،
ہمیں اس کے اندر کوئی بھی عمل دخل کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، ٹو لگانے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ اللہ کا معاملہ قبول کرے بھی ٹھیک ہے، نہیں کرے بھی ٹھیک ہے، مگر جو شریعت نے ہمیں ظاہری دلائل جو دیے، اللہ پاک چیزوں کو قبول فرماتے ہیں، ناپاک کو قبول نہیں فرماتے۔ اس سے جن کے حلال کی ہیں پیسے، ٹھیک ہے، وہ حلال قبول ہو جائیں گی، اور جن کی آمدنی ایسی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، وہ ان کی قربانی کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ گفتگو جاری رہے گی اور بہت سارے اور دیگر مسائل ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب بڑے اچھے انداز میں تمام چیزوں کی تشریح فرما رہے ہیں، یقیناً جو سننے والے ہیں ان کو سمجھنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو جناب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے چائے کا، کیونکہ ہمارا وقت ہے یہ، اور چائے کے ساتھ جو بہترین اس کا کمبینیشن ہے وہ زیرا پلس ہے، اور یہ بات ہمیشہ بتاتے آئے ہیں کیونکہ چائے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا ہی خاص ہوتا ہے ہمارا، تو کیونکہ بریک فاسٹ بھی چائے اور زیرا پلس ہی ہے تو اس سے اچھا آپشن نہیں ہو سکتا۔ تو بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے درمیان جو ہے وہ چائے اور بسکٹس ہوں گے، اور بہترین کمبینیشن چائے کا اگر ہے تو وہ یقیناً زیرا پلس ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، سلسلہ جاری رکھتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی۔ بریک سے واپس آ گئے جی، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، گفتگو جاری رہے گی، بات ہو رہی ہے قربانی کے معاملات اور مسائل کے حوالے سے۔ ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب مذہبی اسکالر ہیں اور جامعہ کراچی سے آپ کا تعلق بھی ہے، اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ تحقیق کے شعبے سے بڑی پرانی وابستگی ہے۔ بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے قربانی کے حوالے سے، خاص طور پہ جو معاملات اور مسائل ہیں، اور خاص طور پہ ان میں مسائل بھی وہ ان کا تذکرہ ہوا جن پہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ یا واٹس ایپ گروپس کے ذریعے آپ تک پیغامات پہنچتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے اپنے اوپر لازم کر لیا جائے، اور ثواب کی نیت سے لوگ بلا چون چرائیں تمام چیزوں کو اپنا بھی لیتے ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، اور بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اسی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، میں مزید سوالات ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ، حصوں کا تعین ہو گیا، بڑے جانور کے اندر 7 حصے یا چھوٹے میں 3 حصوں کا ہو گیا، گوشت کی تقسیم کے حوالے سے کیا روش رہی ہے، طریقہ کار سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا میں گوشت کے اندر کچھ چیزیں، جیسے میں گوشت پسند کرتا ہوں تو میں کچھ لوگ ران کا گوشت پسند کرتے ہیں، کچھ فلانا گوشت پسند کرتے ہیں، وہ اپنے لیے رکھ کر باقی تقسیم کر سکتے ہیں، یا بانٹنے کے اندر بھی وہ سارے کے سارے گوشت کو ایک جگہ پہلے جمع کیا جائے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کو ملا کے پھر اس کے حصے بنا دیے جائیں؟ اس پہ کیا رہنمائی ملتی ہے دین سے، یہ فرمائیے۔ شریعت ہماری بالکل آسان ہے، ٹھیک، کبھی بھی کسی بھی اپنے ماننے والوں کو شریعت نے مشکل میں نہیں ڈالا کہیں پہ بھی، بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کو، لوگوں کو منع فرمایا، قبرستان نہیں جایا کرو، جی، مرد و زن اچھا، نہیں جایا کرو۔ بہت سارے لوگ اس وقت چونک گئے ہوں گے یہ بات سے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر مردوں کو کون دفنائے گا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَازُورُ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جایا کرو اور وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں سبق کیا تھا؟ آخرت کو یاد کرنا کہ مجھے بھی اس قبر میں آنا ہے، یہاں آنا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا تھا گوشت کو جمع کر کے رکھنے سے، ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا تھا، نہیں کرو۔ بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چاہے تو آپ سارے کی ساری قربانی خود کھا لیں، چاہے تو فقہا نے اس کے 3 حصے کیے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریب غربا کے لیے، ٹھیک ہے، جو مسکین مساکین فقراء لوگ ہوتے ہیں۔ مگر شریعت نے آپ کو اجازت بھی دی ہے کہ پوری کی پوری قربانی تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے، تو بھی آپ کا اختیار ہے، پوری کی پوری قربانی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو بھی اختیار ہے۔ قربانی تقسیم کرنا قربانی کے فرائض میں سے نہیں ہے، واہ، اصل میں ہے احراق الدم، خون کا بہانا، خون کا بہانا ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خون کا بہانا۔ ٹھیک، آپ نے پیسے سے اچھا بہترین جانور خرید کر کے اس کو اللہ کی راہ پہ قربان کیا، آپ نے قربان کر دیا، آپ کی قربانی ہو گئی۔
یہ ایڈیشنل اضافی چیزیں آپ نے غریبوں محتاجوں میں تقسیم کر دیا تو آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، کرنا چاہیے، شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے، مگر جو نہ کرتا ہے تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسے نہیں ہوگا کہ اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوگی، نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے جانور کا، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو تقویٰ پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چوتھا پارہ پڑھتے ہیں اس کی اسٹارٹنگ میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو، یعنی قربان کرنا، ذبح کرنا، خون جانور کا بہہ گیا، آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جانور کا خون کے پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس انسان کے سارے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اب ایک شرعی مسئلہ اور ہے جس کے اوپر بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ایک تو قربانی کے دن سب سے افضل کیا سمجھا گیا ہے، جانور کا خون بہانا یا عید کی جو دوگانہ نماز ادا کی جاتی ہے وہ، اور کیا یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کہ اگر اس میں سے ایک فرض کی اگر ادائیگی نہیں ہوگی، میں لفظ فرض اس میں ادا کر رہا ہوں، اس کی تشریح آپ فرما دیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ فرائض میں یہ بھی چیز شامل ہے، تو اگر اس میں پہلا حصہ جس میں عید کی نماز کی ادائیگی ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یہ فرمائیے گا۔ آپ نے جو کہا کہ قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوئے گی، اس کے اندر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک واقعہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید قربانی کے لیے، عید نماز کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جانور ذبح کیا ہوا، اس کا خون پڑا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پوچھا صحابہ سے یہ کس کے جانور کی قربانی ہے، کس نے جانور قربان کیا ہے؟ صحابی آگے بڑھ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ کہا کہ اسی لیے تاکہ سب سے پہلے مسلمانوں کے گھروں میں میرے قربانی کے جانور کا گوشت پہنچے تاکہ مجھے ثواب ملے۔ ان کی نیت خالص تھی، نیت میں کوئی خلل نہیں تھا، مگر وہ طریقہ غلط تھا، کیونکہ قربانی عید نماز کے بعد ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک بکری کے بچہ ہے، مگر دیکھنے میں وہ بڑا لگتا ہے، وہ ہے نہیں، 2 سال کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لیے اجازت ہے۔ تو سب سے پہلے کہ جو بھی کام ہم کریں وہ سنت کے مطابق ہی ہونا چاہیے، یہ چیز۔ دوسری چیز آپ نے کیا افضلیت کی، میں نے بات کی دونوں میں سے چیز سب سے زیادہ افضل کیا ہے؟ دوسری چیز افضلیت کی یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی وجہ سے قضا ہو گئی، آپ لیٹ اٹھے، آپ کی نماز نکل گئی، ٹھیک ہے، فرض نماز کی قضا ہو جاتی ہے، پڑھ لیتے ہیں آپ۔ اگر یہ عید نماز آپ کی قضا ہو گئی، جماعت آپ کو نہیں ملی ہے، تو اس کا قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ چند لوگ ہیں، 4 5 8 10 افراد ہیں، چاہیں تو اپنی جماعت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ نماز کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، چاہے عید نماز ہو، چاہے وہ عام فرضی نماز ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کی نماز نکل گئی، آپ فرض نماز اپنی پڑھ سکتے ہیں۔ عید نماز نکل گئی آپ کی، جو امام عیدگاہ میں ایک امام تھا یا ایک مسجد میں ایک امام تھا، انہوں نے نماز پڑھا لی، آپ بعد میں آئے، 8 10 15 20 افراد ہیں، تو آپ امامت کر کے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ٹائم بھی نکل گیا، اس کا ایک ٹائم مخصوص ہوتا ہے، وہ ٹائم نکل گیا تو قربانی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو افضل کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنے وقت کے اندر اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ نماز کا وقت ہے تو آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اور نماز عید نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، عید نماز ادا کر دی جائے پھر قربانی ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو گئی تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی، وہ عام صدقہ ہوگا، عام صدقے کے طور پر اس کو اس کا ثواب ملے گا، مگر قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں، نماز کا اپنا ایک ٹائم ہے اور اس عبادت کا ایک اپنا ٹائم ہے۔ میں مثال کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے، ناظرین کو سمجھانے کے لیے، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے نا، یار اس نے روزہ رکھا ہے اور سارا دن سویا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، روزہ رکھا ہے اور سارا دن سویا ہوا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے،
تو یہاں پر دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان و حج البیت، 5 چیزیں علیحدہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نماز روزے کے اوپر متاثر نہیں ہو سکتی، روزہ نماز کے اوپر متاثر نہیں ہو سکتا، نماز علیحدہ عبادت ہے، نماز نہیں پڑھی ہے روزہ رکھا ہے روزہ ہو جائے گا، نماز کی جواب دہی علیحدہ ہے، علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس کی نماز رہ گئی کسی سستی کی وجہ سے، لیٹ اٹھنے کی وجہ سے، مگر قربانی پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے دونوں فرائض ہیں نا، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، روزہ علیحدہ فرض ہے، نماز علیحدہ فرض ہے، روزہ ہو جائے گا، نماز کا اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اچھا، وہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ نماز فجر کی جو ادائیگی ہے وہ اگر رہ جاتی ہے تو اس پر اتنے پشیمان نہیں ہوتے، عید کی نماز اگر رہ جاتی ہے تو اس پہ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ عید کی نماز رہ گئی ہے تو اس کے بغیر شاید وہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہے کہ جس کی دین میں کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے ان چیزوں کو ہم نے اہمیت دے دی ہے، ٹھیک ہے، اور جن کی اہمیت شریعت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اول ما یحاسب یوم القیامہ العبد الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا۔ اور عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ جو نماز ترک کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، وہ فجر کی نماز ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، میں اس کی تصحیح لیے کرنا چاہوں گا، ذرا سے لوگ یہ غلط فہمی ہے، جیسا بھی آپ نے بہت اچھی بات کی، جو چیز رائج نہیں ہے ہمارے سلسلے میں یا ہمارے اوپر اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ عید کے دن خاص طور پہ یہ مسئلہ عموماً سامنے آیا ہے کہ فجر کی نماز کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، عید کی نماز کی امپورٹنس زیادہ ہے، تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ گنجائش بن جاتی ہے۔ نہیں، فجر کی نماز فرض ہے، جی، یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر اس نے پڑھی تو بہتر ہے۔ فجر کی جو فرض ہے نا وہ فرائض میں شامل ہے، وہ اس کی پوچھ گچھ ضرور ہوگی، اس کا نعم البدل بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے، چلو فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کے بدلے ایک پارہ قرآن پڑھ لوں، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بیچ میں ایک چیز میرے ذہن میں بھی ایک آ رہی تھی، جس طرح آپ نے سوال کیا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی آج کل لوگوں کے ذہنوں کے اندر آ جاتا ہے، یار اتنے سارے لوگ ہیں مسلمان ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، اونٹ کی، گائے کی، بھینس کی، بکری کی، لاکھوں روپے، اور ایک پوری دوڑ لگی ہوئی ہے، مقابلہ بازی ہے، کوئی 10 لاکھ کا، کوئی 20 لاکھ کا، کوئی اتنے کا جانور لائے۔ تو کوئی انسان مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے، اگر کوئی شخص اسی دن قربانی نہ کرے اور وہ رقم جو ہے کسی غریب محتاجوں کو دے دے، جی، ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر ذہنوں کے اندر یہ سوال ابھرتا ہے، ٹھیک ہے، سوال کرتے ہیں یار تم لوگ، تمہارے مسلمان جو ہے غریب ہیں، کھانے کو ترستے ہیں اور قربانی کیے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، ان کو پیسے دے دو، یتیم خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کو پیسے دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن افضل ترین عبادت یہی ہے کہ قربانی کی جائے، عید کے دن افضل ترین عبادت یہ ہے کہ وہ قربانی کی جائے، قربانی کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ قربانی کے علاوہ، بکرے کے علاوہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ علیحدہ صدقہ ہے، مگر قربانی ایک علیحدہ فریضہ ہے، وہ اس کا متبادل ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہنوں کے اندر واضح ہونی چاہیے کہ ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک علیحدہ اہمیت رکھی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں چند چیزیں اور ہیں، وقت میرے پاس کیونکہ محدود ہے اور ان کا تذکرہ کروں گا، سوال آپ کے سامنے رکھوں گا میں، لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد تھوڑا سا اور اس سلسلے کو آگے بڑھا لیتے ہیں، کچھ چند ایک سوالات اور ہیں وہ شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے حصے کی طرف ہم بڑھ جائیں گے۔ بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب یہاں پہ مذہبی اسکالر ہیں اور تشریف فرمائے، سوالوں کے جواب دے رہے تھے ہمارے جو قربانی سے متعلق ہیں،
اور وقت میرے پاس محدود ہے، جلدی جلدی بہت سارے سوالات ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں رکھوں۔ سب سے پہلے تو قربانی کے حوالے سے ہی کہ جو اس کی گوشت کی تقسیم کا بھی جیسے کچھ دیر پہلے تذکرہ ہوا، ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو اہل ایمان نہیں ہیں کیا ان میں گوشت کی تقسیم جائز ہے؟ جو بھی غیر مسلم ہیں، یعنی مسلم کے علاوہ جس بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں چھوٹی سی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت سے، اپنے گھر والوں سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے یہ گوشت قربانی کا جو ہمارے پڑوسی میں یہودی رہتے ہیں ان کو دیا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ ہر شخص کو دے سکتے ہیں، صرف اس کے لیے مسلم کی وہ حد نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ذرا۔ قربانی کے حوالے سے یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو عقیقہ کرنے کی نیت کرتا ہے اور ساتھ ہی قربانی کا ایام ساتھ ہوں، تو ایسی صورت میں ایک جانور کے اوپر دو نیت کے ساتھ قربانی کی جا سکتی ہے؟ یہ شرعی طور پر اس کی ممانعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے احراق الدم، خون کا بہانا، یعنی یہاں تو ایک ہی خون بہے گا نا، گائے کا خون بہے گا، ایک ہی خون ہے، مگر وہاں شریعت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورڈ استعمال کیا، احراق الدم، خون بہایا جائے، ٹھیک، تو اس لیے اس کے لیے بکرے کا ورڈ استعمال ہوا ہے، ٹھیک، دو بکرے، اگر لڑکا ہے تو دو، اگر لڑکی ہے تو ایک بکرا، تو ان کو گائے کے حصے کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے اس نے 2 حصے عقیقے کے رکھیں اور 5 حصے قربانی کے رکھیں، یہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی 2 مختلف چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ٹائم ہے تو میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال یہ دے دوں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور کسی کے پاس کچھ پیسے ہیں اور آدھا تولہ خریدنے جتنے، تو ان کو ملا کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ کسی کے پاس 5 اونٹ کے بجائے 4 اونٹ ہیں اور 20 بکریاں ہیں، مکس کر کے نہیں، اس کا نصاب علیحدہ ہے، بکری کا علیحدہ ہے، اونٹ کا علیحدہ ہے، سونے کا علیحدہ ہے، چاندی کا علیحدہ ہے، ان کو آپس میں مکس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے یہاں پر بھی عقیقے اور قربانی کو ایک ہی حصے میں، ایک ہی جانور میں مکس نہیں کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب قربانی کسی کے نام پہ قربانی کر دینا جو شاید اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لوگ ان کے بہاف پر قربانی کر دیتے ہیں ثواب کی نیت سے، کیا اس کا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص فوت ہو چکا ہے، اس کو کئی سال ہو چکے ہیں، تو ان کے طرف سے جو بھی قربانی، اس کو قربانی نہیں کہے گے، ٹھیک، اس کو صدقہ کہیں گے، ٹھیک ہے، صدقہ۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، نیک صالح اولاد، صدقہ جاریہ اور ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تو یہ صدقہ جاریہ کے تحت یہ صدقہ کہلائے گا، قربانی اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ میت کی قربانی کے حوالے سے ہمارے فقہ کے اندر اور ہمارے شریعت کے اندر اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی۔ فقہ کے اندر ملتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی کوئی بھی حدیث نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اس طریقے کا حکم جاری کیا ہو کہ اپنے میت شدہ شخص کے نام پر کوئی قربانی کرے۔ اگر انہی دنوں میں کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی، وہ صدقہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، ایام مقررہ سے پہلے یا بعد میں قربانی کر دینے کا ثواب ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں آتا ہے؟ ایام قربانی جو ہے، قربانی کا جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ایام تشریق کے اندر ہوتا ہے، 10، 11، 12 اور 13، یہ 4 دن ہیں، ان 4 دنوں کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے، اس سے پہلے بھی نہیں، 9 ذی الحجہ کو بھی قربانی نہیں ہوگی اور اس کے بعد بھی قربانی نہیں ہوگی، 10، 11، 12، 13، 14، 15 کو قربانی نہیں ہوگی۔ جو قربانی کرے گا بھول گیا ہے، پتہ نہیں چلا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی پیسے میں قربانی کرتا ہوں، وہ قربانی نہیں کہلائے گی، وہ صدقہ کہلائے گا، وہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ صدقے کا ثواب علیحدہ ہے، قربانی کا ثواب علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب یہ کہ یہ کوئی چیز گروی رکھوا کر جانور لے کر قربانی کر دینے کا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، شریعت نے آپ کو باؤنڈ نہیں کیا ہے کہ آپ نے لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے استطاعت ہے، شریعت نے استطاعت کی بات کی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد مجھے فلاں جگہ سے پیسے ملنے ہیں اور پتہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی شریعت آپ کو پابند نہیں بناتی جب تک کہ آپ کے پاس پیسے آ نہ جائیں، ٹھیک ہے، آپ اس سے کسی سے قرضہ لیتے ہیں، کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے جس سے پیسے آپ کو ملنے تھے اس کے پاس پیسے نہیں آئے، وہ پیسے آپ کو نہیں دے پاتا ہے، تو یہاں پر عہد جو ہے وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ تو اس لیے شریعت انسانوں کو، مسلمانوں کو وعدہ خلافی سے بچاتی ہے۔ کوئی ایسی عبادت
فرض قرار نہیں دیتی جس کی وجہ سے کوئی چیز اپنی گروی رکھ دے یا قرض لے لے. ٹھیک ہے, قرض بھی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی, نہ حج کے لیے, نہ عمرے کے لیے, نہ قربانی کے لیے, اور نہ کوئی چیز گروی رکھنے کی ہمیں اجازت دیتی ہے. اس لیے استطاعت کا ہونا لازمی ہے. استطاعت نہیں ہے تو آپ آزاد ہیں نا, آپ جو چیز آپ کے اوپر فرض ہے ہی نہیں, آپ اپنے اوپر کیوں فرض لے رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. جیسے بالکل ایسا ہی کہ سفر کے دوران روزے کی اہمیت کے حوالے سے اگر ایک صحابہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ جب ان کے اوپر جو ہے وہ روزے کی حالت میں غشی طاری ہوئی یا ان کی طبیعت میں جو ہے وہ تھوڑا سا نڈھال وہ ہو گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں چیز ملی ہوئی ہے, دین کی طرف سے ایک آسانی ملی ہوئی ہے, تم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ابھی ایک معاملہ, ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ان کی جو خریداری ہے اس کا طریقہ کار, جو موڈ آف پیمنٹ ہے وہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ ہے. ڈیبٹ کارڈ سے بھی اب زیادہ کریڈٹ کارڈ کو فوقیت دی جاتی ہے. ایسی صورت میں وہ کیا کر سکتے ہیں جو پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں؟ اور ساتھ ہی ایک چیز کی اور وضاحت فرما دیں کہ وہ خود چھری ہاتھ سے پھیر دینے کا ثواب اور اس کے حوالے سے, کیونکہ وہاں تو اس کی سختی سے ممانعت ہے, کیا کرنا چاہیے؟ چھری ہاتھ سے پھیرنے کی لازمی نہیں ہے, شریعت نے لازمی قرار نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے درمیان قربانی جو کی تھی اس میں تقریباً 63 جو اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے, پھر اس کے بعد حضرت علی کو دیے تھے, انہوں نے ذبح کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اس کا مقصد یہ کہ لازمی نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے قربانی کرے. اگر وہ اپنے کریڈٹ کارڈ کی بات کی, اس طریقے سے اگر آدمی کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی شرعاً طور پر اس کی اجازت ہے, ممانعت نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں چیز ہوتی ہے وہ ان کو کنورٹ ہو جاتی ہے, تو پھر اس میں کوئی ممانعت شریعت نے حد بندی نہیں رکھی. کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب مسائل تو بہت سارے ہیں, سوالات بھی میرے پاس بہت سارے ہیں, لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. تو انشاءاللہ زندگی نے اگر وفا کی, آگے چل کے کبھی موقع ملا تو ضرور ان معاملات پر گفتگو کریں گے. مختصر وقت میں ہم نے کوشش کی کہ ان معاملات کے اوپر بات کی جا سکے, اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو اب ہم اس وقت پائے جاتے ہیں, جو غلط فہمیاں ہیں, ان کو ہم نے کوشش کیا کہ اس مختصر وقت میں سلجھانے کی کوشش کریں. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک لینی ہوگی, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے اس کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.